वतन कैसे ये धब्बे दरो दीवार पर हैं, किस शकीक के तमाचे तेरे रुखसार पर हैं। ए वतन ये तेरा उतरा हुआ चेहरा क्यों है, गुरफाओ बामे शबिस्ता में अंधेरा क्यों है, दर्द पलकों से लहू बनकर छलकता क्यों है, एक एक सांस पर तनकीद का पहरा क्यों है। किसने माँ बाप की सी आंख उठा ली तुझसे, छीन ली किसने तेरे कान की बाली तुझसे, छीन ली किसने तेरे कान की बाली तुझसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम में मैं वसीम बादामी आपको खुश आमदेद कहता हूँ। 16 दिसंबर ज़ाहिर है ये ऐसा दिन है कि हम जब भी बात करते हैं इसमें कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि बस आई एम सॉरी मैं अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये अब आप कोई भी इससे एग्री या डिसएग्री कर सकता है कि बस वो निसाबी किताब में हमने ख़ास एंगल से कुछ बातें डाल दी हैं, तो हम बस वो हर साल थोड़ा सा रोना रोते हैं कि ये अलमिया हो गया और ये भारत ने ये कर दिया, हमने यूँ कर दिया और नहीं करना चाहिए था। लेकिन इस तर्ज के वाक़यात से अगर कौमें सबक हासिल करें तो फिर यही वाक़यात कौमों की ताकत बन जाती हैं, एक लेसन बन जाता है कि आइंदा ये इन चीज़ों से इज्तनाब बरतना चाहिए। और इबरत ना पकड़ें तो फिर ज़ाहिर मेरे ख्याल से, अगेन एनीबडी कैन डिसएग्री, कि फिर वो जिंदा कौम कहलाने के लायक नहीं है अगर इस तरह के वाक़यात को बस हम एक तारीख़ का स्याह बाब कहकर अगर हम आगे बढ़ जाएँ तो। अब इसी अंदाज से आप अभी इस वक्त मनाजिर देख रहे हैं, मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा ज़रा वो मनाजिर ज़रूर दिखाएं, वो सरेंडर और वो सारे। अब हम बहुत सारे तस्वीरें ऐसी होती हैं जिनको देख के आपका दिल दहल जाता है, ये उनमें से एक है। हम इसकी ऑडियो भी आपको बाद में सुनवाएंगे प्रोग्राम में आगे चलकर। ये उनमें से कुछ एक है। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, पाकिस्तान क्यों टूट गया, ये किसकी गलती की वजह से ऐसा हुआ, मुजीबुर रहमान की गलती की वजह से हुआ, याह्या खान की वजह से हुआ, भुट्टो साहब की वजह से हुआ, या भारत की वजह से हुआ, ये किसकी गलती की वजह से हुआ। और कोई तो जिम्मेदार होगा, कोई तो होगा, उसको क्या मतलब कुछ हुआ, उसके साथ कोई सजा दी गई। हम हमेशा जब भी जमहूरियत और आमरीत की बात करते हैं तो ये आर्गुमेंट दिया जाता है, सही या गलत, मेरे ख्याल से गलत, लेकिन चलें सही या गलत, कि वो ये कि जनाब एक ऐसा नाजुक मौका आ जाता है जब जमहूरियत या मुल्क में से एक का इंतखाब करना पड़ता है तो हम क्या करें, मुल्क बचाना भी तो जरूरी है, बल्कि मुल्क बचाना तो बहुत जरूरी है, इसलिए फिर जमहूरियत के खिलाफ इक़दाम करने पड़ते हैं, आइन तोड़ना पड़ता है। ठीक, अगर ये आर्गुमेंट ठीक है तो आप यही आर्गुमेंट देते हैं ना कि मुल्क बचाएं या आइन, इसलिए हम आइन तोड़ देते हैं। तो आइन तोड़ने वाले को तो सजा देने के पीछे पड़े हुए आप, और बिल्कुल ठीक है दीजिए। मुल्क तोड़ने वाले के साथ क्या किया आपने और मुल्क क्यों टूटा, इन तमाम तर मामलात पे जरा हम आज के प्रोग्राम में बात करने की कोशिश करेंगे और आपको कुछ मनाजिर भी दिखाएंगे, कुछ फुटेजेस भी दिखाएंगे, नॉट एक्सक्लूसिव बट आपने यकीनन बहुत अरसे से नहीं देखी होंगी, और कुछ तल्ख यादों को ताज़ा करने की भी, ताज़ा करने तो सही लफ्ज़ नहीं है, लेकिन उनको इसलिए दोहराएंगे कि ज़रा अंदाज़ा हो कि क्या मामलात हुए और क्या नहीं। एक तो हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में उसी हवाले से कि फौजी हिकमत अमली क्या रही, क्यों हथियार डाले, क्या, उस पर बात करेंगे। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसका एक सियासी पहलू भी है, काफी लोग कहते हैं भुट्टो साहब पर भी तरह के इल्जाम लगते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। टू स्टार्ट द डिस्कशन यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं, नीड्स नो इंट्रोडक्शन और कई हवाले से उनका तारुफ है, एक वकील की हैसियत से, सियासतदान की हैसियत से, तारीखदान की हैसियत से जबरदस्त मुतालिया रखते हैं, आपको देखते रहते हैं, जनाब डॉक्टर बाबर आवान साहब। सर बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आपने वक्त निकाला। हारून रशीद साहब हमें बहुत जल्द ज्वाइन करेंगे। बाबर साहब, हारून रशीद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच हारून साहब, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। तो प्रोग्राम के इब्तिदाई हिस्से में हमारे साथ होंगे हारून साहब। सर सबसे पहले तो मैं जिस हवालों से मैंने इंट्रोडक्शन में तस्करा किया वो हम जरा बाद में बात करेंगे, भुट्टो साहब के उन्वान से भी बहुत सारी बातें होती हैं। सर पहले तो मुझे बताइए ना, अगर 1970 में ये इलेक्शंस होते हैं, इंतखाबात होते हैं, मशरकी पाकिस्तान में 162 नशिस्तें हैं, 160 में मुजीबुर रहमान साहब जीत जाते हैं, और दूसरी तरफ जो नशिस्तें हैं 138, उसमें 81 में भुट्टो साहब की पार्टी यानी कि पीपल्स पार्टी जीतती है जी। तमाम तर जमहूरी नॉर्म्स के मुताबिक इस इलेक्शन के नतीजे में पाकिस्तान का वजीर आज़म किसको बनना चाहिए था? मुजीबुर रहमान को। तो अगर किसी की ये ख्वाहिश थी, अच्छा नहीं बल्कि और आसान अपने लिए करता हूं मैं, क्यों नहीं बना? ये उनसे पूछिए जिनके पास इख्तियार था, उनसे पूछिए जिनके पास इख्तिदार था। देखिए दो तरह से ये जो बहस चल रही है ना, मीडिया में बहस फीड की जाती है, और आज आपको मुझ पर भी है? नहीं अच्छा, आपको पता वजाहत करने अगर आपको है तो ये भी नहीं, आप पे हो तो आप मेरे छोटे अजीज हैं, मैं आपसे ज्यादा खुल के कह सकता हूँ। ठीक।
فیڈ کی جاتی ہے، اور جو فیلر اور فیڈر والے ہیں، میں ان کے تناظر سے ہٹ کے قوم کے سامنے ایک سیدھا تناظر رکھنا چاہتا ہوں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ پیراڈائم ہی بحث کی غلط ہے۔ اچھا، ہم صرف اپنی غلطیاں تلاش کر رہے ہیں، ہمیں کوئی جارے نظر ہی نہیں آ رہا۔ اس طرح پتہ لگ رہا ہے جس طرح شیخ مجیب الرحمان صاحب بڑے حاجی تھے، اور اس سے بڑی ایک حجن اندرا گاندھی تھی، اور اس سے بھی بڑے بڑے کئی حاجی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک گناہگار اگر کوئی تھے تو وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے یا پاکستان کے سیاستکار ہیں۔ یہ گناہگار دو ڈھونڈے ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے، آپ آگے جو آرگومنٹ دیں گے اس سے کیا اسٹیبلش کریں گے کہ یہ گناہگار نہیں دو ہے؟ چیزیں، ایک پہلی بات یہ ہوگی، ٹھیک ہے، اپورشنمنٹ میں آئیں گے لوگ کہ کس کی ذمہ داری کیا تھی، اور دوسرا یہ کہنا کہ شہید قائد عوام کا بھٹو صاحب کا کوئی دور اس زمانے میں تھا۔ اب آج فوٹیجز ایسی دکھائی گئی، اور مجھے بڑا دکھ ہوا یہ دیکھ کے کہ ہم کس طرح سے پبلک انٹلیکٹ کو چیٹ کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ ہوتا کوئی نہیں ہے، اگر کوئی جمشید دستی کے حوالے سے نہیں ہوا، اگر کوئی افتخار چودھری کے حوالے سے نہیں ہوا تو ہونا کسی نے نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ مجھے آئی ایم شیور اباؤٹ اٹ۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ الیکشن کب ہوئے ہیں، ذرا ڈیٹس پہ پہلے آ جائیے، پھر ہم قائد عوام کی بات کرتے ہیں۔ 7 دسمبر 1970 کو الیکشن ہو گیا۔ 5 اور 6 کو ہونے تھے لیکن سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا، 5 کو ڈیلے ہوا، 6 کو ڈیلے ہوا، 7 کو الیکشن۔ 7 کو الیکشن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ 7 مارچ 1971 کو، اس سے ایک سال بعد، بنگلہ دیش کے بندو نے، جو ہمارا غدار تھا مجیب الرحمان، مجیب الرحمان کا غدار آف سمجھتے کورس وہ غدار تھا، اور کیا، ہیں؟ روز اول سے غدار تھا؟ وہ غدار تھا جب بھی اس نے غداری کی، وہ غدار ہے۔ اس نے 64 کے انتخابات میں ایوب کے مقابلے میں فاطمہ جناح صاحبہ کا ساتھ نہیں دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ساری زندگی اگر کوئی آدمی لا الہ کرتا رہے، آخر میں رام رام کرے، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، اور آپ کی اس کی کس پریسائز ایکٹ سے آپ اس کو غدار اسٹیبلش کریں گے؟ جو اس غداری کا اعلان اس نے 7 مارچ 1971 کو کہا، اس نے کہا میں پاکستان توڑ رہا ہوں، میں بنگلہ دیش بنا رہا ہوں۔ اور اس کا کیا کانٹیکسٹ؟ 7 مارچ کانٹیکسٹ جو مرضی ہو، غداری غداری ہوتی ہے، کانٹیکسٹ وہاں ریلیونٹ نہیں رہتا۔ یہ اس نے کہا، یہ اس نے پلٹن میدان میں کہا، اس نے جلسہ عام کیا 7 مارچ، اس کی فوٹیجز ہے نا، وہ دکھانی چاہیے تھی آج۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد یہ 7 مارچ گزر گیا، اور جو بھٹو صاحب کا اقتدار ہے وہ شروع کب ہوتا ہے؟ 16 دسمبر کو تو ڈھاکہ فال ہو گیا، اور بھٹو صاحب برسر اقتدار آئے 20 تاریخ کو، جب دینے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ تو ان کے پاس کون سا اختیار تھا کہ انہوں نے کسی کو روک لیا؟ چلیں اختیار پہ بعد میں بات کریں گے، بیفور آئی گو ٹو ہارون صاحب، لیکن مجھے صرف بتا دیجئے بھٹو صاحب کی یہ خواہش تھی یا نہیں انتخابی نتائج کے بعد بھی، اور اس خواہش کا ثبوت ان کی کئی تقاریر سے دیا جا سکتا ہے کہ جس میں وہ یہ چاہتے تھے کہ مجیب وزیر اعظم نہ بنے، میں بنوں، ایسا کچھ تھا؟ خواہش تو 6 سال جیسے جب تقار کی رہی، اب وہ اپنے بیٹے کو ایک ٹکٹ دلوانے لگے، بہت بڑا اسمبلی میں اس کو لانے لگے۔ خواہش کی بات، خواہش برسر اقتدار پارٹی کا ہونا چاہیے، اپوزیشن میں کون بیٹھتا ہے جو اقتدار میں رہا ہوا ہو؟ خواہش تو میری بھی ہوگی، خواہش تو آپ کی بھی ہو سکتی ہے، اور خواہش کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے۔ بابر صاحب دیکھیں، میری خواہش آج یہ ہو کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں، خواہش کی بات تو یہ ایک معصومانہ یا بے وقوفانہ خواہش ہے، لیکن اگر میں الیکشن میں حصہ لوں، میری جماعت ہار جائے، اب میں کہوں ایک واٹ ایور کاز مجھے وزیر اعظم بننا ہے، اب اس خواہش کی نوعیت مجرمانہ ہے۔ یہ جو پاکستان کو اس وقت باہر جا کے مشہور کرنے والی ہماری ایک یہاں سے لڑکی گئی ہوئی ہے چھوٹی سی، اس نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا یا نہیں کیا؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا سر، نہیں، لیکن پارلیمانی نظام میں جانے کے بعد الیکشنز کے نتائج میں عددی اکثریت حاصل نہ کرنے کے بعد بھی یہ خواہش ہونا تو عجیب ہے نا۔ آبجیکٹو بیس پہ واپس میں لانا چاہتا ہوں آپ، میرے خیال میں تو نکتہ ہے آبجیکٹو، کیا آپ نے الیکشن میں حصہ لیا، آپ ہار گئے، اب کیوں خواہش ہے؟ اب تو خواہش نہیں ہو سکتی، اب اگلے الیکشن کا انتظار کریں۔ نہیں، وہ ظاہر ہے جب گورنمنٹ فارمیشن ہوتی ہے، آخری دن تک جوڑ توڑ بھی ہوتے ہیں، خواہش رہتی ہے۔ خواہش اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ یوٹوپیا میں رہتا ہے، تو کوئی ممکنات ہی نہیں تھے نا جس طرح کے نمبر آگے چلتے ہیں۔ میں نے کہا جی وہ وزیر اعظم تھا، تو کون تھا ملک کا صدر؟ کو بلیم کر وہ اس کو دیتا، ٹھیک، میں اس پہ مزید آگے بڑھتا ہوں۔ کس کے پاس تھا اختیار؟ وہ اس کو دیتا۔ کس کے پاس تھا اقتدار؟ وہ اس کو دیتا۔ اچھا چلیں، میں یہ پوائنٹ لے کے ٹھیک ہے دوبارہ ہارون صاحب بہت شکریہ سر وقت دینے کا۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ جی بالکل آ رہے۔ ہارون صاحب اس پہ کچھ فرمائیے گا، یہ آرگیومنٹ کتنا زیادہ ریئلسٹک یا اوور سمپلیفائڈ ہے کہ جناب یہ بھٹو صاحب کے دل میں اگر یہ خواہش تھی تو خواہش تو ہونا، اس میں کوئی معیوب بات نہیں، لیکن اختیار تو نہیں تھا، تو اگر مجیب وزیر اعظم نہیں بنا تو اس میں بھٹو صاحب از ناٹ ٹو بی بلیمڈ، اور مجیب ایک غدار تھا، بھٹو قائد عوام تھے۔ سر گزارش یہ ہے کہ مجھے آج یہ احساس ہوا کہ بابر اعوان کتنے ذہین آدمی ہیں، کتنے زبردست وکیل ہیں۔ میں نے 1971 کی پوری الیکشن کمپین کور کی ہے،
بھٹو اور یحییٰ خان کا گٹھ جوڑ تھا، جرنیلوں کے ساتھ گٹھ جوڑ تھا. بھٹو چاہتے تھے کہ ملک ٹوٹ جائے تاکہ انہیں یہاں کا اقتدار ملے. یحییٰ خان بھی حوث اقتدار کا شکار تھا، بھٹو بھی، اور بہت سے اور بھی کریکٹر ذمہ دار ہیں. یہاں کا میڈیا ذمہ دار ہے جس نے گمراہ کیا، چھوٹی سیاسی پارٹیاں جنہیں احتجاج کرنا چاہیے تھا. اس سے میں ایگری کرتا ہوں کہ شیخ مجیب الرحمان نے غداری کی، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ڈھاکہ پہنچنے کے بعد جب بھٹو صاحب نے انہیں رہا کیا تو انہوں نے کہا یہ میرا خواب تھا، یہ میرا دیرینہ خواب تھا، اور بھی اس کے بہت شواہد ہیں. ٹھیک ہے. بھٹو صاحب الیکشن جیت گئے تھے مغربی پاکستان میں، ان کا حق تھا کہ پنجاب اور سندھ میں حکومتیں بنائیں، ان کا حق تھا کہ بارگیننگ کریں، لیکن انہیں سٹینڈ لینا چاہیے تھا کہ شیخ مجیب الرحمان کو اقتدار منتقل کر دیا جائے. وہ ایک نیم پاگل سا آدمی تھا، خطابت کے سوا اس کے پاس کوئی جوہر نہیں تھا، انتظامی صلاحیت نہیں تھی، وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا تھا. وہ جب ٹیسٹ سے کیا جاتا تو وہ ناکام ہوتا، زیادہ امکان یہ ہے، اور اگر وہ کامیاب ہو جاتا تو سبحان اللہ. ٹھیک ہے. وہ اس کا ناکامی مقدر تھی، اور اس کے بعد وہ اپنا اقتدار اگر کھو بیٹھتا تو میرا خیال ہے اگر اقتدار نہ بھی کھوتا تو بنگالی اس کا محاسبہ کرتے سب سے زیادہ. اور یہاں بڑی مضبوط قوتیں موجود تھیں، فوج موجود تھی، بڑا طاقتور میڈیا تھا، اسے اسلام آباد میں بیٹھنا تھا. اچھا ہارون صاحب، آپ نے سب ذمہ دار ہیں، یہ میڈیا ذمہ دار ہے جس نے گمراہ کیا لوگوں کو، چھوٹی سیاسی پارٹیاں ذمہ دار ہیں جنہوں نے سٹینڈ نہیں لیا، یحییٰ خان ذمہ دار ہے، پوری ملٹری لیڈرشپ ذمہ دار ہے. اور اس فوج کی مشین میں کوئی خرابی ہے کہ اس میں یحییٰ اور مشرف جیسے لوگ آتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. پھر یہ بھی انہوں نے ٹھیک کہا، اس سے میں ایگری کرتا ہوں کہ انڈیا پہلے دن سے پاکستان توڑنا چاہتا تھا. نہرو نے کہا تھا شبنم کے قطروں کی طرح جو سورج کی اولین کرنوں میں تحلیل ہو جاتے ہیں پاکستان ختم ہو جائے گا. گاندھی یہی چاہتا تھا، انہیں بھی ہم نے بڑا، گاندھی کو تو لوگوں نے تقریباً پیغمبر ہی بنا دیا یہاں پاکستان میں اور انڈیا میں بھی، اور نہرو کو بھی جو قائد اعظم کے مقابلے میں بہت چھوٹا سیاستدان تھا. ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ تجزیہ کرتے ہوئے ہمیں اپنی محبت اور نفرت پہ قابو رکھنا چاہیے اور ایمانداری سے فیصلہ کرنا. ٹھیک ہے. اور ہارون صاحب، بیفور آئی گو ٹو بابر رحمان صاحب اگین، مجھے بتائیے گا، بہت سارے حوالے دیے جاتے ہیں نا. ایک تو اس ہیڈ لائن کا جو شاہ جی نے لگائی، مرحوم اللہ مغفرت کرے عباس اختر صاحب، خیر انہوں نے وضاحت بھی کی کہ جناب ادھر ہم ادھر تم والا. لیکن ہارون صاحب یہ بتائیے، ایک یہ کہا جاتا ہے جناب کہ دسمبر کے انتخابات کے فوراً بعد بھٹو صاحب نے کہا کہ ملک میں 3 طاقتیں ہیں، فوج، عوامی لیگ اور پیپلز پارٹی، اور حالات کا تقاضا ہے کہ پاکستان میں جی انہوں نے اس سے زیادہ کہا. ان کی وہ تقریر میں نے رپورٹ کی ہے جس میں انہوں نے کہا سندھ اور پنجاب اقتدار کا سرچشمہ ہے، مال روڈ لاہور پہ، اور اس کی چابیاں میری جیب میں ہیں. اور شاہ صاحب نے بالکل صحیح سرخی لگائی تھی اور وہ آخری وقت تک اس پہ قائم رہے. وضاحت کیا ہے؟ وہ تو تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ وہاں اختیار تمہارے پاس، یہاں ہمارے پاس ہو، اسی لیے یہ سرخی لگائی گئی. وہ اس کے مخالف تو نہیں تھے. اور اسی انداز سے بھٹو کو پھانسی دی گئی تو بھٹو، ٹھیک ہے، اس میں نظمیں لکھی عباس اختر نے اور اس کتاب کا عنوان ذکر رکھا. صحیح ہے، صحیح ہے سر. 28 فروری 1971 کے لاہور کے جلسے عام کا حوالے دیا جاتا ہے جس میں 3 مارچ کو ڈھاکہ میں ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ کا اعلان کیا اور دھمکی دی کہ پیپلز پارٹی کا جو بھی رکن قومی اسمبلی ڈھاکہ کے اجلاس میں جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی. اگلے دن یحییٰ نے اجلاس ملتوی کر دیا. آن ریکارڈ یہ بات ٹھیک ہے ہارون صاحب؟ جی بالکل 100% ٹھیک ہے. اور اسی پہ تو احمد رضا قصوری والا جھگڑا شروع ہوا. اس نے کہا میں جاؤں گا، صحیح، اس لیے کہ وہ بالکل سادہ سا جذباتی آدمی تھا روز، مگر وہ نتائج کو سمجھ رہا تھا. ٹھیک ہے. اور عباس اختر بھی نتائج کو سمجھ رہے تھے، اور یہاں پاکستان میں اور لوگ بھی یہ بات کر رہے تھے. ٹھیک. پھر ایک تو آپ کی ذہانت کے تو معترف ہو گئے ہیں وہ آج مزید، لیکن کہتے ہیں کہ ذرا محبت اور تھوڑا سا پھر میں آبجیکٹیویٹی کی طرف واپس. یہ آبجیکٹیویٹی نہیں ہے، آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں ٹانگیں توڑ دوں گا، آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں طاقت کا. انہوں نے جو کہا مجھے ان کا بھی احترام ہے، ان کی رائے کا بھی میں احترام کرتا ہوں. اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کا بھی، آپ سے بھی اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے. ذرا تھوڑا سا اب تھوڑا سا وہ آپ چھوٹے ہیں، آپ سے محبت کرتا ہوں. بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہی. اچھا اب میں آپ جو کتاب پڑھ رہے ہیں یہ اصغر خان ہے، اور اصغر خان آپ کو پتہ ہی ہے نا، اصغر خان پینٹاگان ملتے جلتے نام ہے. میں جو جلسہ پڑھ رہا ہوں اس کا رپورٹر میں آپ کتاب دکھا دیجئے لوگوں کو. کتاب اصغر خان صاحب اصغر خان نکلے، نہ تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا، بات ختم ہو گئی. اچھا اب آگے چلیے. وہ سر جلسے میں کہیں رپورٹ کیا. اچھا ہارون رشید بھی کہہ رہے ہیں جلسے میں موجود، میں نے صرف راوی کی بنیاد پر ساری کہانی کو نہ جھٹلایا. ان کے بارے میں میں نے تبصرہ کر دیا، ان کے بارے میں بھی ذرا سن لیجئے نا. اب بھٹو صاحب کے بارے میں بھی کیجیے. جو یہ
لوگ تھے یہ سارے شکست خوردہ تھے ان کے سامنے، اس لیے ان کے اپنے اپنے موقف ہیں، ان کو کوئی اہمیت تاریخ میں نہیں ہے، نہ ان کی کوئی تاریخی حیثیت ہے۔ وہ جو کہتے ہیں انہوں نے رپورٹ کیا وہ بالکل درست کہتے ہوں گے، یہ بالکل غلط کہتے ہیں اور اس کا سبب ہے۔ اچھا میں اب آپ کو نہیں ہے ان کا، یہ تھوڑا سا رپورٹ کر رہے ہیں، آگے نہیں ہے، چلیں ٹھیک، آپ کے جذبات بہت بڑک اٹھے ہیں، پتہ نہیں آپ کو لگ رہا ہے، یہ آپ کو لگ رہا ہے پہلے میں را چیف کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ رامیشور ناتھ ان کا نام تھا، کاؤ، آر این کاؤ ان کا اصلی نام ہے۔ انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے وہاں ٹریگر کی اور ایک نہیں کئی بغاوتیں ہم نے ڈیزائن کی، یہ انہوں نے لکھا، بالکل ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 میں دوسرا نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور جو دوسرا نام ہے وہ رگھوناتھ صاحب کا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی اور ان کا پورا نام ہے شری ناتھ رگھوان، رگھوناتھ ان کو کہتے ہیں، اور انہوں نے کتاب کے اندر یہ بات تسلیم کی کہ جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ناکام ہوئی مذاکرات میں، مذاکرات کر رہی تھی، اس وقت اندرا گاندھی نے ایک ہائی پاور کمیٹی بنائی جس میں ٹاپ لیڈرشپ ہندوستان کی اور ٹاپ لیڈرشپ کانگریس کی شامل تھی، اور انہوں نے اس ساری جو بغاوت تھی اس کا قائد تسلیم کیا کس کو؟ بنگلہ بندو کو۔ یہ دوسری بات۔ اب 2 باتیں اور میں کہنا چاہتا ہوں، پھر میں پوائنٹ پہ آؤں گا۔ آپ یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں نا کہ بھارت کا میں تو انکار نہیں کر رہا، یقیناً بھارت کے مضمون مجھے اسٹیبلش کرنے، میں کہہ رہا ہوں ہمارے یہاں لوگوں نے بھارت کو اس کا رستہ فراہم، ہارون صاحب بھی اسے ڈس ایگری نہیں کر رہے کہ بھارت نے اپنا کردار ادا کیا۔ تھوڑا سا بھارت نے بغاوت چلائی اور فتح حاصل کی، ٹھیک ہے۔ آر این کاؤ، میں نہیں کہہ رہا اندرا گاندھی نے کیا کیا، اس نے کہا کہ میں نے 1947 کا بدلہ لے لیا، اس نے کہا کہ میں نے 2 قومی نظریہ جو اقبال کا ہے اس کو میں نے ہند ساگر میں ڈبو دیا۔ اب ہم جتنا بھی تبصرہ کر رہے ہیں نا جی، اس کا اپنا اپنا فوکس ہے۔ آپ کا فوکس ہے پاکستان کے اندر لوگوں کے اوپر یہ تلاش کرنا کہ کس کی کیا ذمہ داری، درست فوکس ہو سکتا ہے۔ میرا فوکس، میرا پرائم کنسرن بھی ہے کہ میرے اندر سے کون یہ آپ کا ہے نا، باہر والوں کو کون موقع دیتا ہے، 42 سال سے قوم اس بات پہ اسی لیے تقسیم ہے کہ اپنا اپنا فوکس ہے۔ میرا فوکس یہ ہے کہ انڈیا کے وہاں 31% آپ کو پتا ہے ہندوستانی جو شہری تھے ان کے رشتہ دار ادھر رہتے تھے، مشرقی اور مغربی بنگال جب علیحدہ ہوا تو وہ ہندو، ان سے مذہب کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ پھر جو ٹیچنگ تھی اس میں بڑے ہندو گئے، پھر وقتاً فوقتاً ہندوستان جو مانا گیا ہے، ہمارے ہاں تو جو کتابیں لکھی گئی ہیں یہ سارے کے سارے لکھنے والے وہ لوگ ہیں جن کے اندر ایک گلٹ تھا جو کچھ نہیں کر سکے تھے، فوجی ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں زیادہ تر۔ ریٹائر ہونے کے بعد ان کی جمہوریت بھی جاگ پڑی، ریٹائر ہونے کے بعد انسانی حقوق بھی جاگ پڑے، اور اس وقت جو وہاں ہوتا رہا اس کو یہ روکنے میں ناکام رہے۔ ٹھیک ہے، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں اسمبلی کے اجلاس کیوں ملتوی ہوئے 2 دفعہ، کہ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ سب نے اپنا اپنا رول پورا نہیں پلے کیا جتنا کرنا چاہیے، جس طرح کہا گیا بھٹو صاحب بھی ہیں، سارے ہو سکتے ہیں نا جی، جو اس وقت کے پلیئر تھے سارے ہو سکتے ہیں۔ یہ کہہ دینا کہ ٹانگیں توڑ دوں گا تو جائے گا، یہ کتنی جمہوری یا غیر جمہوری سوچ کی عکاسی یہ کوئی اتھینٹیکیٹڈ بات نہیں ہے، میں ان کی بات تسلیم کر سکتا ہوں۔ سر اس کو چھوڑ دیں، بند کر دیے کتاب، چلیں آپ کو اس کے راوی سے اعتراض ہے، آپ بتائیے۔ نہیں راوی کی میں ایک اور آپ کو روایت بتاؤں، اس روایت میں تبصرہ کیا ہے، آپ نے ایسا کہا ہی نہیں، اس سے پہلے نہیں کہا ٹانگیں توڑ دوں گا، آپ یہ کہیں 3 دن جنرل مشرف کی طرف سے نکالے جانے کے بعد آپ کو پتا ہے جسٹس افتخار خاموش رہے، 4تھے دن بولے کب؟ جب پینٹاگون خان صاحب وہاں گئے۔ سر اب آپ دیکھیں نا، وہ تو یہ بھی نکالیے نا، پھر یہ بھی نکالیے، دکھائیے کہ 3 دن خاموش کیوں رہے، 4تھے دن پینٹاگون خان صاحب جب پہنچے تو وہاں کیوں بولے؟ اچھا اب جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک بین الاقوامی ایجنڈا بھی تھا، اس میں کچھ مقامی کرداروں کے بھی شمولیت کے امکانات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ کرداروں کا نام بتائیے نا۔ ان کرداروں میں سے سب سے پہلا کردار تو وہ تھا جس نے ڈھاکہ میں سرنڈر کیا، اے کے نیازی، آف کورس، اور کون ہے؟ اور بتائیے۔ وہ مر جاتا نا، مرنا تو سب نے، اس نے کہا بھی تھا اوور مائی ڈیڈ باڈی، عزت سے بھی مرا جا سکتا ہے اور دوسرے طریقے سے بھی مرا جا سکتا ہے۔ پھر اس کو جب وہ اللہ کو پیارا ہو گیا تو اس کو قومی پرچم بھی نصیب ہوا ہونا چاہیے تھا۔ I am not in favor of this, not at all. ٹھیک ہے، Why? ہم اس پہ لیکن دوسرے موضوع پہ کریں گے۔ دوسرا تھا جنرل یحییٰ خان، لیکن میں ان لوگوں کو کیسے بھول سکتا ہوں، میرے علاقے کا لڑکا ہے اور بہت ہی معمولی سے کاشتکار گھرانے کا بچہ تھا، اور وہ لانس نائک تھا، اور اس لانس نائک نے سرنڈر نہیں کیا جب ایسے بہت سارے فوجی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو نشان حیدر کس وقت ملا؟ کوئی وہ نشان حیدر ایسا ویسا نشان حیدر نہیں ہے،
جب ہندوستان کے ساتھ رابطے بحال ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ وہ کس طریقے سے لڑکا لڑا ہے. میں محفوظ شہید نشان ادر پنڈ ملکاں والے کی اب بات مجھے کر رہا ہوں. میں اور میرے لاکھوں سلام ہے اس پر, اور جیسے کئی فوجیوں پر. میں ہارون صاحب کے پاس جاؤں یا مجھے اس بات کا جواب دیں گے کہ وہ ٹانگیں توڑنے والی بات بھٹو صاحب نے کی تھی یا نہیں؟ کچھ لوگ دکھی ہیں. اس کا جواب نہیں دے رہا. آپ نے بدامی صاحب غلط کہہ رہے ہیں, کہا ہی نہیں تھا. آپ یہ تو کہتے ہیں. چلیں آپ مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں, یہ تو کہہ رہے ہیں. نہیں, میں آپ کو نہیں جھوٹا کہتا, میں اس طرح کی بات نہیں کرتا, لیکن میں چونکہ اس کا گواہ, کچھ لوگ دکھی ہیں. اچھا کچھ لوگ, آپ کہیں یہ بھی نہیں کہا تھا کہ جب کچھ ڈھاکہ کا لوگ آپریشن شروع ہو گیا ڈھاکہ کے اندر جا تو ویسٹ کے, پاکستان میں آنے کے بعد نہیں کہا تھا کہ شکر ہے پاکستان بچ گیا. اچھا جی, آپ کہیں میں غلط کہہ رہا ہوں. کچھ لوگ ڈھاکہ کے اندر جا کے باقاعدہ ٹیچر ایوارڈ لیتے ہیں, وہاں ان کے ہوٹلوں میں جا یہ مجھے نہیں پتا کس کی بات کر رہے ہیں, وہ لوگ یہاں موجود نہیں ہیں, لیکن آپ نے اس پر تبصرہ نہیں کیا. وہ لوگ بھی ادھر ہی ہیں, سارے لوگ. ہارون صاحب اس بحث کو ذرا اس سیگمنٹ کے ساتھ کنکلوڈ کیجئے. یہ وہ بالکل ڈیفینیٹلی اپنی بحث اپنے گرد گھماتے ہیں, ویسی بحث انشاءاللہ پاکستان میں نہیں چل سکے. بابر صاحب, اپنا ہارون صاحب بتائیے, قوم ڈیوائیڈڈ ہے سادگی سے اور پوائنٹس پہ بابر امان صاحب نے تبصرہ فرمایا ہے, اس سادگی پہ مر جانے کے علاوہ اور کچھ کہنا چاہیں تو فرمائیے. وہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ ایک بیرونی سازش, یا نیازی, اینڈ دیٹس اٹ. دیکھیے وہ ان کی اپنی رائے ہے, میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا. تبصرے کی کیا, اصل میں موضوع پہ کانٹینٹ پہ تبصرہ کرنا چاہیے. صحیح. گزارش یہ ہے کہ وہ توڑنا چاہتے تھے جو کچھ انہوں نے کہا اندرا گاندھی کے حوالے سے, راہ کے حوالے سے, یہ سب کچھ حرف بحرف درست ہے. میں بھی اس میں ایڈ کر سکتا ہوں بہت سی چیزیں. راہ بنائی اسی لیے گئی, پلان کیا گیا. وہ سندھ کو بھی الگ کرنا چاہتے تھے, اس کے لیے انہوں نے بہت کام کیا. پختونستان کے لیے کام کیا. اس وقت وہ بلوچستان کے لیے کام کر رہے ہیں. بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے دانشوروں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو انڈیا کی ان تمام سازشوں کی طرف سے جنہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, اور انڈیا میں بہت سے لوگوں کا یہ ہدف ہے کہ پاکستان کو ختم کر دیا جائے. ہمارے گھر کو باہر سے آگ لگائی گئی, لیکن اس کے مواقع ہم نے فراہم کیے. اگر گھر کے اندر جھگڑا نہ ہو رہا ہوتا, سب لوگوں نے گریبان نہ پکڑے ہوئے ہوتے, لوگ حوث اقتدار کا شکار نہ ہوتے, کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو سیٹل نہ کی جا سکتی, اور فوج لڑ سکتی تھی. میں اس کی الگ سے آپ پروگرام کریں, اس کی تفصیلات بتاتا ہوں. کرنل سلطان نے کہا ڈھاکہ میرے حوالے کر دیا جائے, سرنڈر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور بہت سے واقعات میں بیان کر سکتا ہوں, لیکن جب آپ لوکل پاپولیشن کو ناراض کر دیتے ہیں, اور اس پہ آپ نے صرف 70 کا یہ نہیں کہ الیکشن رزلٹ قبول کرنے سے انکار کیا, اس سے پہلے آپ نے انہیں اٹانومی دینے سے انکار کیا. مغربی پاکستان سے لوگ مسلط کیے, ان کے حقوق انہیں نہیں دیے, انہیں کمتر جانا, ان کی تحقیر کی, ان کا مذاق اڑایا. ان کا حق تھا کہ وہ گورن کرتے پاکستان کو, میجورٹی ان کی تھی. 1 ووٹ 1 مین کا یہ مطلب ہے. اس کو ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ کہاں کیا غلطیاں ہوئی ہیں, اس سے سبق سیکھا جائے. جو ماضی سے ہم صرف سبق سیکھ سکتے ہیں تاکہ آئندہ ایسی غلطیاں نہ کریں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ شخصیت پرستی سے گریز کیا جائے اور ہیجان سے گریز کیا جائے, ٹھنڈے دل سے تجزیہ کیا جائے, اور شخصیات کی بجائے عوامل کو دیکھا جائے. آدمیوں سے زیادہ اصول اہم ہے, اور انصاف اہم ہے. تھینک یو ویری مچ, سو ویری مچ. ہارون رشید صاحب بہت بہت شکریہ اس پروگرام کے ساتھ ہونے کا, تھینک یو ویری مچ. ہم ایک بریک لیتے ہیں, اور ایک دوسرا پہلو بھی ہے اس اسٹوری کا, ذرا اس پر بھی کچھ ہم بات کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. بابر اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں, اور آپ کے تاثرات بھی آ رہے ہیں اس پروگرام کے حوالے سے. ظاہر ایک ڈیبیٹ ہے, موضوعات پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور سبق سیکھنا چاہیے, اور تلخ حقائق کو بھی میرے خیال سے نہیں بھولنا چاہیے. مثلا یہ ایک بڑا تلخ ویژول ہے جو کہ جنرل محمد جمشید صاحب کا ہم آپ کو دکھانے لگے ہیں. وہ منظر کے جب وہ انڈین آرمی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہتھیار برزمین. یہ وہ تلخ حقائق ہیں جن کو بھی یاد رکھنا چاہیے, اور پھر ان ذمہ داروں کا بھی تعین ہونا چاہیے. اور یقیناً اس سے کسی ادارے کے خلاف بات کرنا, اور جب وہ ادارہ فوج ہو تو پھر تو ہماری آنکھوں کا, یعنی کہ ہمارے سر کا تاج ہے. ظاہر ہے آج بھی یہ فوجی قربانیاں دے رہے ہیں اور ہمارے سر کا تاج ہیں, لیکن برے انڈیویجولز کسی بھی ادارے میں ہو سکتے ہیں, کوئی بھی ادارہ فرشتوں پر مشتمل نہیں ہے. اور اب 2 سین ذرا دکھائیے گا جب وہ منظر جب یہ سرنڈر کیا گیا. ہتھیار بر تو یہ ہتھیار بر زمین. اب میں اس کے بعد پھر ایک اور ویژول دکھا کے پھر بابر صاحب سے پوچھوں گا کہ مطلب یہ از اٹ دیٹ سمپل, کہ وہ بریگیڈیئر صدیقی صاحب سے اس کے بعد ایک رپورٹر کی کنورسیشن ہوئی BBC کی, تو انہوں نے کہا کہ دس واز پارٹ آف گیم. مطلب یہ کرکٹ میں, گلی ڈنڈے میں کھیلے, ہار گئے, جیت گئے,
اور ملک کے لیے اس میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ بابا صاحب سے پوچھوں گا، ذرا دکھائیے بریگیڈیئر صدیقی صاحب انہوں نے کیا کہا اسی ایونٹ کے کچھ لمحوں بعد. Well, it's all right. Part of the game, I suppose. It didn't cause you any qualms? Well, you can understand our feelings. But as the general said, this does happen, and so people have to play the game, and I think it's a part of the game. We have to accept it. بابا صاحب میں ابھی نیازی صاحب کا بھی فوٹیج دکھانی ہے. پارٹ آف دا گیم، دیٹس سمپل. نہیں، میں تو ہوتا تو یہ میں آواز نہ سناتا نہ دکھاتا اگر میرا اختیار ہوتا. اور اس کے بعد دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے تھی. جو انڈیویجولز تھے، انڈیویجولز، ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. اور یہاں ایک چیز جو دکھانے والی، میں نے جس طرح پہلے لانس نائک محفوظ شہید آف پنڈ ملکہ کا نام لیا، اسی طرح سے ان لوگوں کی تعداد سینکڑوں ہے. آپ اگر پہلے بتاتے تو میں آپ کو اپنے گاؤں میں 2 دن پہلے گاؤں میں ہی تھا، لے کے جاتا. میرے رشتہ داروں میں سے درجنوں لوگ وہ ہیں، کلیام آوان میں سے، چونترا میں سے، پنڈ جاٹلا میں سے، میرے گاؤں ہوتلا میں سے، میرے عزیزوں کے گاؤں گولڑا میں سے، جو لوگ گرفتار ہوئے اور وہ 4.5 سال 3 سال تک، کچھ بھاگے بھی، وہ انڈیا کے اندر بند رہے. اور انہوں نے ان کی سفرنگز، اور ظاہر ہے وہ وہاں کوئی ٹرپ پہ نہیں گئے ہوئے تھے، سیر کرنے کے لیے نہیں گئے ہوئے تھے، مادر وطن کے دفاع کے لیے وہ لوگ وہاں گئے ہوئے تھے. اچھا، بیٹے کو بدنام کرنے کا ذمہ دار نہیں. اچھا، میں میجر طفیل کی بھی میں بات کرتا، میں اور لوگوں کی بھی بات کرتا، لیکن چونکہ یہ بات کی گئی ہے اس لیے میں ایک تبصرہ اس پہ اور ضرور کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ 93,000 لوگ ہمارے گرفتار ہوئے، کسی ایک کا بھی وہاں پہ ٹرائل نہیں ہوا، اس لیے کہ ہم اگریسر نہیں تھے. اگر ہم اگریسر ہوتے نا تو وار کرائم میں لوگ ٹرائی ہو جاتے ہیں. کیوں نہیں ٹرائل ہوا؟ انڈیا کے پاس تھے نا قیدی ہمارے. شملہ معاہدہ ہوا، بھٹو صاحب نے کیا، بعد میں ہوا، پہلے تو تھے نا. ٹھیک ہے، کوئی ٹریبونل بنا، آنسر از نو. کسی پہ چارج لگا، آنسر از نو. بڑھا بھی لیتے ہیں کچھ زیب داستان کے لیے. یہ جو بتایا جا رہا ہے نا سارا کچھ، تعصب رکھتے تھے، کالا کہتے تھے، یہ سارا زیب داستان. ہمیں بھی پنجابیوں کے نام لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں. جو بھی جس انداز سے اسلام آباد میں اور یہاں دیردونوا میں تبصرے ہوتے تھے کہ وہاں جب ریپ کی خبریں آتی تھی تو کہتے تھے کہ شاید اسی بہانے خوبصورت بچے پیدا ہو جائیں گے. میرا خیال مجھے ایک سینئر صحافی نے آج یہ کہا کہ 70 کلفٹن میں اس واقعے کے بعد ٹکا خان ایک تقریب میں آئے ہوئے تو سینئر صحافی نے ان سے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے یہ جو سر کیا بات ہے، یہ لاکھوں عورتوں کے ریپ کی بات ہے. اب میں وہ جملہ ایگزیکٹلی نہیں دہراؤں گا، سینسر کروں گا، انہیں بتانے کے قابل نہیں ہے. تو انہوں نے، یہ میں بہت مہذب الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ نہیں لاکھوں تو نہیں تھے، شواہد ایسے ملے تھے کہ 9,000 خواتین کا ریپ ہوا ہے. اچھا، یہ جو ٹکا خان نے کہا، سن لیجئے نا جی. اب آپ نے 2 منٹ بات کیا، 2 منٹ تک خاموش رہیے، 50 سیکنڈ کیا، جو 2 منٹ خاموش رہیے گا. پھر بھی پہلی آپ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا. بات یہ ہے کہ جو ٹکا خان تھے وہ بھی میرے علاقے کے تھے انسیڈنٹلی، اور میں نے درجنوں دفعہ اس موضوع پہ ان کے ساتھ گفتگو ہوئی بھی اور سنی بھی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ ٹکا خان کی ڈکشن ہے نہ اس طرح کہ وہ گفتگو کر سکتے ہیں. اور پنڈی میں سے انہوں نے الیکشن بھی لڑا، پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی لے، لوگوں کو معلوم ہے اس طرح کی بات وہ نہیں کریں گے. پہلا. دوسرا، یہ 2 جرائم ان پہ پردہ نہیں ڈالا جا سکتا. میں آپ کو بتاؤں کبھی بھی نہیں پردہ پڑا. دنیا کی سب سے جو طویل جنگ ہوئی ہے نا، وہ اس کو کہتے ہیں ٹروجن وار. کوئی کہتا ہے 1000 سال وہ جنگ لڑی گئی، جو ٹرائے اور ٹروجن کے درمیان لڑی گئی. ایک قتل نہیں چھپے گا، سوال پیدا نہیں ہوتا. جینوسائیڈ ہو تو وہ نکل آئے گا. دوسرا، یہ جو کبھی فیل جس کا نام لینا مناسب نہیں ہے پبلکلی، جو آپ نے ابھی کہا، وہ یہ چھپ نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس پہ تو کسی کا نہ بنگلہ دیش میں لوگ مارے گئے، نہ خواتین کے ساتھ ریپ ہوا ہی نہیں. یہ سب زیب داستان ہے. نہیں، مارے گئے والی بات اور ہے، مارے گئے، عصمت دری نہیں ہوئی. مارے گئے اور بات ہے. کوئی واقعہ ہوا ہو میرے نالج میں نہیں ہے براہ راست، لیکن جس طرح سے کہا جا رہا ہے نا کہ نسل تبدیل ہو گئی، فلاں ہو گیا، جس طرح سے یہ باتیں. تو یہ جو جرنیل لکھتا ہے کہ نیازی صاحب جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ اس فلاں قوم کی نسل بدل دوں گا، یہ بھی نہیں کہا ہوگا. اس جرنیل نے استعفیٰ دیا، اس جرنیل نے فوج کی پینشن چھوڑی، اس جرنیل نے فوج کا پلاٹ واپس کیا، اس جرنیل نے فوج سے ریٹائرمنٹ ہوتے بعد کمیوٹیشن نہیں کروائی. مجھے جرنیل کا نام پتہ نہیں ہے، لیکن اس کو تو شرم آنی چاہیے تھی، فوراً سارا کچھ کر دیا. میجر جنرل خادم حسین راجہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اور اے کے نیازی کو کوٹ کیا. میں کہتا ہوں جو بھی ہے مجھے نہیں پتا کون ہے. ان آخری لمحات میں بی بی سی کے بہت سینئر کورسپونڈنٹ ہم ان کے کالمز پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں. وسعت اللہ خان صاحب میرے ساتھ موجود ہے. وسعت اللہ صاحب، سر یہ گفتگو میں ہم نے سیاسی اور دیگر پہلوؤں پہ بات کی. بابا راون صاحب کمز وتھ این آرگیومنٹ کہ یہ جو باتیں جناب تعصب برتا گیا، قتل کیا گیا اور اس انداز سے زیادتیاں ہوئی، ریپس کی جو واقعات ہیں،
یہ بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے، اور جو باتیں نیازی صاحب اور ٹکا خان سے منسوب کی جاتی ہیں وہ بھی زیب داستان کے لیے ہی میں نے نیازی کا نام نہیں لیا. نیازی نہیں، ٹکا نیازی I saw in my life once only. میں کیس کرنے کے لیے گیا تو I saw him in تو نیازی کے کردار کے بارے میں کیا پرل کانٹیننٹل. مجھے نہیں معلوم تھا اس کا کچھ، مجھے زیادہ علم بھی نہیں ہے. ٹکا خان چونکہ میری ملاقات بھی رہتی تھی پنڈی کے فوجی حکمت عملی ہماری کیسی رہی اس پورے سانحے میں؟ دیکھیں اس فوجی حکمت عملی پہ بحث کرنے کے لیے پہلے آپ کو ڈیموگرافی سامنے رکھنی پڑے گی. یہ کوئی ایسی وار نہیں ہوئی کہ ہم یہاں سے اٹھے اور مارگلا کے پیچھے ہم نے جا کے لڑائی کی اور پھر ہم وہاں پہ ہار گئے. 900 کلومیٹر کا فرق ہے. جب انڈیا نے آپ کا راستہ روکا تو آپ پہلے دبئی جاتے تھے، وہاں سے آپ بینکاک جاتے تھے اور پتہ نہیں کہاں سے گھوم کے آپ ایسٹ پاکستان جاتے تھے، اور جو 3 گھنٹے کا راستہ تھا وہ آپ کو 9 گھنٹے میں طے کرنا پڑتا تھا. پھر مقامی آبادی کے اندر بھی ایک بغاوت تھی اور مخالفت بھی تھی، کچھ جائز باتیں بھی تھیں، کچھ ان کی جائز بیرونیاں بھی تھیں، کچھ ان کے جائز مطالبات بھی تھے. ٹھیک ہے سر، بیفور وی گو ٹو بریک، اور پھر آخری 3 منٹ میں بس ایک ذرا منظوم انداز، آپ جب بھی آتے تو میری خواہش ہوتی ہے منظوم انداز سے اختتام کریں، بس 2 منٹ ہی رہ جائیں گے اس کے لیے. کیا یہ صرف اتفاق ہوتا ہے کہ جی ایم سید پاکستان بننے سے پہلے پاکستان کا انتہائی حامی ہوتا ہے، جیلیں کاٹتا ہے، بننے کے بعد پتہ نہیں اس کے ساتھ اس کو وہ کیا کوئی، میں سوری جملہ استعمال کر رہا ہوں کہ پاگل تو نہیں ہو جاتا ہے کہ خلاف ہو جاتے ہیں. بکٹی صاحب کا ایک پورا کردار ہوتا ہے، بعد میں وہ غدار کہلا دیے جاتے ہیں، مخالف ہو جاتے ہیں، پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں لوگ. قبائلی علاقوں کے لوگوں کی اپنی داستان ہے. اینڈ اگین مجیب الرحمان پاکستان کا حامی، پاکستان کے لیے کام کیا، فاطمہ جناح کا ساتھ دیا، پھر پاکستان کے خلاف ہو گیا. یہ اتفاق سے سارے لوگ ایسے ہو جاتے ہیں؟ نہیں، جی ایم یا سید کچھ ہم بھی غلطیاں کرتے ہیں؟ سنیے، غلطیاں تو سارے ہی کرتے ہیں ہم. جی ایم سید پاکستان میں رہے آخری وقت تک، ان کے بچے پاکستان کی پالیٹکس میں، اور دستور کے مطابق انہوں نے الیکشن لڑے. جن باقیوں کے آپ نے نام لیے ان میں سے جو اکبر بکٹی صاحب محسن پاکستان ہے، انہوں نے اس جرگے میں شامل تھے. ان کو بھی غدار جن لوگوں نے، نہیں ان کو کسی نے غدار نہیں کہا. جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی، میں نے بھی آرٹیکل لکھا، میں بھی بولا، ہم بھی جدوجہد کرتے رہے ان کے لیے. یہ وہ دوسری کیٹیگری ہے. ان کے اختلافات ہوتے رہے وقتاً فوقتاً اسٹیبلشمنٹ سے، اور ڈکٹیٹروں کی اسٹیبلشمنٹ سے ان کے زیادہ اختلافات. چلیں ٹھیک، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اب اس پروگرام کو ہم ذرا بابر اعوان صاحب سے کچھ منظوم سنیں گے اور اس آخری کلمات. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. جناب اس پروگرام کے اختتامی حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ذرا کچھ تلخ حقائق کا اور پھر ان حقائق سے سبق کیا سیکھنے چاہیے ان کا آج کے پروگرام میں جائزہ لینے کی کوشش کی تھی. اور آبویسلی چونکہ اس وقت ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، یہ بات بڑی کرسٹل کلیئر ہونی چاہیے کہ کسی بھی ادارے کے انڈیویجولز، جس طرح میں نے کہا کوئی بھی ادارہ ملک کا نہیں اس دنیا کا فرشتوں پر مبنی نہیں ہے، چاہے وہ ہمارا اپنی فیلڈ ہو. ظاہر ہے ہر ادارے میں بلیک شیپس ہوتی ہیں. ان بلیک شیپس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے سے ادارے کا وقار مجروح نہ ہو، یہ بات ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے. اس فوج نے جو قربانیاں دی ہیں اور دے رہی ہیں، اگر وہ ایک نیازی تھا جس کا شرمناک کردار انہوں نے دکھایا، تو ایک نیازی یہ بھی تھے سوات والے جی. تو یہ نیازی سے نیازی تک کی داستان بڑی قابل فخر بھی ہے، مایوسیاں بالکل بھی نہیں ہیں. میں بس آخر میں چاہتا ہوں، چونکہ بابر اعوان صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں ضرور کہ ان پر تنقید ہونی چاہیے جنہوں نے اپنی ضد نہیں توڑی، ملک توڑ دیا. بس ہم نے ایک کوشش کی سے بات کرنے کی. آخر میں آپ جب بھی آتے ہیں تو چونکہ میں آپ کے انداز خطاب کے ساتھ آپ کے اشعار کے انتخاب کا بھی بڑا فین ہوں ذاتی حیثیت میں، تو میں چاہتا ہوں اگر اس پروگرام کا کسی منظوم انداز سے اختتام ہو تو. اس سے پہلے میں شارٹ سا کامنٹ یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان کے پاس ہمیشہ ہی کم آپشنز رہے ہیں. بنتے وقت بھی کم آپشنز تھے، خزانہ ادھر رہ گیا، فوج ادھر رہ گئی، وسائل ادھر رہ گئے. اب بھی ہمارے پاس کم آپشنز ہیں. ان کم آپشنز میں جو ہماری ادارہ جاتی پرفارمنس ہے، میں اس پہ مایوس نہیں ہوں. اگرچہ بہتری کی گنجائش ہر جگہ پہ ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگوں نے فوکس کیا ہوا ہے کہ، اور یہ رواج ہوا جسٹس افتخار کے دور میں انفارچونیٹلی، کہ آپ صرف فوج کو رگڑا لگائیں اور پھر آپ اپنی جو آپ کا سیکورٹی انٹیلیجنس اپریٹس ہے اس کو خوب رگڑا لگائیں اور عدالت میں کی انک اتار کے تجزیہ کرنا جی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور جو مشرقی پاکستان ہے وہ سب کا مشترکہ درد ہے، وہ مشترکہ دکھ ہے، کوئی اس میں سے مبرہ نہیں ہے. اور آپ نے کہا تو مجھے مشیر کاظمی کی چند اشعار یاد آ گئے، وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا، بات ایسی ہے کہنے کا یارہ نہیں، قبر اقبال سے آ رہی تھی صدا، یہ چمن مجھ کو آدھا گوارا نہیں، سرنگوں قبر پہ تھا منار وطن، کہہ رہا تھا کہ اے تاجدار وطن، جس کی خاطر کٹے قوم کے مرد و زن، یہ تصور تو ہرگز ہمارا نہیں، کیا فسانہ کہوں ماضی و حال کا،
کیا فسانہ کہوں ماضی و حال کا، شیر تھا ایک میں ارض بنگال کا، شرق سے غرب تک میری پرواز تھی، ایک شاہی تھا میں ذہن اقبال کا، ایک بازو پہ اڑتا ہوں میں آج کل، دوسرا دشمنوں کو گوارا نہیں۔ اور وہ جو تصویر مجھ کو دکھائی گئی میرے خون جگر سے بنائی گئی، وہ جو تصویر مجھ کو دکھائی گئی میرے خون جگر سے بنائی گئی، قوم کی ماں بہنوں کی جو آبرو نقشہ ایشیا میں سجائی گئی، موڑ دو آبرو یا وہ تصویر دو، ہم کو حصوں میں بٹنا گوارا نہیں۔ اور ایک اور جو اس کا پورشن تھا، بہت لمبی یہ نظم ہے اور جی اور وہ رلا دینے والی ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ تمہاری سیاست کی مجبوریاں، کچھ ہماری سیاست کی مجبوریاں، تم نے روکے محبت کے خود راستے، اس طرح ہم میں بڑھتی گئی دوریاں، کھول تو دوں میں راز محبت مگر تیری رسوائیاں بھی گوارا نہیں۔ بہت نوازش بابا رحمان صاحب، اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد۔